बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 दिन हो गए बारिश मूसलाधार बरस रही थी जो कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अचानक मेरे दोस्त की कॉल आई, मैंने अटेंड की तो सलमान के रोने की आवाज़ आ रही थी। मैं एकदम परेशान हो गया, इसे क्या हो गया। मैंने चलाते हुए पूछा, क्या हुआ सलमान। सलमान ने रोते हुए बताया कि उसकी माँ फौत होगी और मैं जल्दी आ जाऊँ। सलमान का घर हमारे शहर से कोई 15 किलोमीटर दूर था। मैंने जल्दी जल्दी कपड़े तब्दील किए और इतनी देर में बारिश भी हल्की होगी। थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी हो रही थी। मैंने मोटरसाइकिल निकाला और अम्मी को बताया कि सलमान की अम्मी फौत हो गई हैं और मैं वहाँ जा रहा हूँ। वो मुझे 2-3 दिन लग जाएंगे। मैं जैसे ही अपनी गली से निकला तो एक लड़की को अपने घर के सामने परेशान हालत में देखा। इस लड़की को पूरा मोहल्ला जानता था। कोई इसे तवाइफ कहता और कोई बुकामाल। इस लड़की का नाम अक्सा था। मैं जब इसके पास से गुजरा तो उसने मुझे आवाज़ दी कि प्लीज़ सेल साहब बात सुनिए। पहले तो मेरा दिल चाह निकलूं इधर से, फिर पता नहीं मैं क्या सोच के रुक गया। मैंने कहा जी फरमाइए। वो कहने लगी, मैं अपने बच्चों को साथ लेके अपनी एक सहेली के घर जाने लगी और बाहर गली वाले दरवाज़ा बंद करके ताला लगा दिया है, लेकिन चाबी अंदर ही रह गई है। प्लीज़ आप मेरी मदद करें। मैं इसे कहा कि मैं तो बहुत जल्दी में हूँ। कहने लगी प्लीज़ मेरी मदद तो कर दें। खैर मैंने गली के एक बच्चे को बुलाकर दीवार के सहारे इस घर के अंदर उतारा। ताले की चाबी अंदर मेज़ के ऊपर पड़ी हुई थी। इस लड़के ने कहीं चाबी बाहर फेंक दी। बाहर का ताला खोल के लड़के को निकाला और चाबी इसके हवाले करके खुद अपने दोस्त के घर पहुंच गया। इस मौके पर मुझे अपने अब्बा जान की शिद्दत से याद आई। वो हमको रोता पीटता छोड़कर बहुत दूर चले गए थे। कुल वगैरह करवा के मैं वापस आ गया। एक दिन मैं बाहर निकला तो मुझे अक्सा का खावंद मिला। मेरे साथ बातें करने लगा। उसने मुझे कहा कि तुमको एक लड़की का नंबर देता हूँ। मैंने कहा नहीं यार, मुझे नहीं चाहिए। कहने लगा यार एक दफ़ा बात तो करके देख, इतनी खूबसूरत आवाज़ तुमने ज़िंदगी भर नहीं सुनी होगी। आखिर एक रात मैंने इस नंबर पे कॉल की क्योंकि मैं खुद भी लड़का था। तो आगे इस लड़की ने कॉल अटेंड की और कहने लगी, जी कौन, किससे बात करनी है। मैं इसकी आवाज़ के शहर में ऐसा डूबा कि बोलना ही भूल गया। उसने गुस्से से ये कहते हुए कॉल बंद कर दी कि अगर बात नहीं करनी थी तो कॉल की क्यों। फिर कुछ देर बाद उसने फिर कॉल की, मैंने अटेंड ना की। फिर मैंने कॉल अटेंड की, उसने सलाम का जवाब दिया तो कहने लगी पहले आपकी कॉल आई थी पर बात नहीं की हम गरीबों से। मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं। आपका नाम क्या है और रहती कहाँ है। मेरा नाम अक्सा है। उसने मेरे महल्ले का नाम लिया। उसका नाम और मेरे महल्ले का नाम सुनकर मुझे तो झटका सा लगा क्योंकि अक्सा तो मेरी ही गली में रहती थी, जिसको मैं जानता था। मैंने पूछा आप किस गली में रहती हैं। उसने मेरी वाली गली का नाम बताया। फिर मैंने इससे इजाज़त मांगकर कॉल ड्रॉप कर दी। मैं सोचने लगा कि अक्सा के खावंद ने मुझे अपनी ही बीवी का नंबर दे दिया। वो क्यों। अक्सा के खावंद का नाम शादमान था। मैंने सोचा कि गलती से उसने इसको अपनी बीवी का नंबर दे दिया। अगले दिन शादमान मुझे गली में मिला। मैंने कहा शादमान यार, तुमने गलती से अपनी बीवी का नंबर मुझे दे दिया था। तो हंस के कहने लगा भट्ट साहब आप भी बड़े भोले बादशाह हैं। नंबर मैंने वो गलती से नहीं दिया था, खुद दिया था। चाय मौज करें, अगर मूड बनाए तो कुछ चाय पानी दे देना। इसकी बात सुनकर तो मैं हैरान परेशान हो गया। मुझे हैरान करके चला गया। फिर एक दिन रात को अक्सा के नंबर से मुझे कॉल आई। मैं सो रहा था। मेरी आँख खुली तो टाइम देखा, रात के 11 बज रहे थे। हर तरफ हू का आलम था। मैंने कॉल अटेंड की तो अक्सा की खनकती आवाज़ मेरे कानों में पड़ी, जनाब बेनाम क्या हाल है आपका। मैंने कहा मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं आपका क्या हाल है। मैं ठीक हूँ, नाम है, जब तुम मुझसे एक मुलाकात करोगी तो फिर तुमको नाम भी बता दूंगा। कल मुलाकात हो सकती है किसी जगह पर। मैंने इससे कहा ताज रेस्टोरेंट ठीक 12 बजे। उसने कहा ठीक है मैं आ जाऊँगी। फिर कुछ बातें की और फिर हम सो गए। मैं ठीक 12 बजे ताज रेस्टोरेंट में लेडी कैबिन में बैठा हुआ था। मैंने वेटर से कहा कि मेरी दोस्त आने वाली है। उसने कहा ठीक है साहब। 12:45 पर अक्सा गेट पर दाखिल हुई तो मैंने हाथ के इशारे से उसे अपनी तरफ बुलाया। वो मेरे सामने आकर बैठ गई कुर्सी पर और मुझे देखते कहने लगी सेठ साहब आप ही हैं। मैंने कहा जी। आप तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। मैंने वेटर को खाने का आर्डर दिया। आर्डर लेकर वो चला गया। फिर मैंने पूछा एक बात पूछूं। उसने कहा हाँ। मैंने कहा ये क्या है, शादमान ने मुझे तुम्हारा नंबर दिया। गपशप लगाओ, मूड हो तो चाय पानी दे देना। और सभी लोग ये कहते हैं कि अक्सा एक तवाइफ है। उसने कहा हाँ ये सच है, मैं एक तवाइफ हूँ। मैं ये काम शौक से नहीं करती। मेरे खामद ने मुझे धमकी दी है कि अगर तुमने ऐसा नहीं करोगी तो मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा।
اچھا، اس کے ساتھ تمہاری شادی کیسے ہوئی؟ اتنی دیر میں ویٹر کھانا لے کر آ گیا اور وہ کھانا لگا کر چلا گیا۔ میں نے اکثر سے کہا پہلے کھانا کھاؤ، بعد میں بات کرتے ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد اکثر نے اپنے لفظوں میں کہانی سنانا شروع کی۔ اخباروں میں زیادہ تر تو وہ خبریں ہوتی ہیں جس میں چسکا ہو، لیکن عورت پر جو ظلم ہو رہا ہے اس کے بارے میں کبھی کسی اخبار میں نہیں لکھا۔ میری 3 بہنیں تھیں، بھائی کوئی نہیں تھا۔ میں سب سے بڑی بہن، مجھ سے 3 چھوٹی بہنیں تھیں۔ ہمارا گھرانہ نہ امیر تھا اور نہ ہی غریب۔ میرے ابا کی موٹر سائیکلوں کی ورکشاپ تھی، دکان پہ 3 لڑکے کام کرتے تھے۔ ایک دن دروازے پہ دستک ہوئی، میں دروازے پر گئی تو باہر ایک لڑکا کھڑا تھا۔ اس کے کالے سیاہ کپڑے تھے، ہاتھوں میں بھی کالک لگی ہوئی تھی۔ ہاتھ میں سبزی والا شاپر تھا اور لڑکا کافی خوبصورت تھا۔ اس نے کہا میرا نام اسرار ہے اور میں آپ کے ابو کی ورکشاپ میں کام کرتا ہوں۔ استاد جی نے سبزی بھیجی ہے، اس نے سبزی والا شاپر میری طرف بڑھا دیا۔ میں نے شاپر پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو میرا ہاتھ بھی یعنی سے اس کے ہاتھ سے جا ٹکرایا اور اس کے ہاتھ کی کالک میرے گورے گورے ہاتھوں پہ لگ گئی۔ جلدی سے شاپر بیگ پکڑ کر اندر آ گئی اور اپنے ہاتھ پہ لگی کالک کو دیکھنے لگی جو اسرار کے ہاتھ سے لگی تھی۔ وہ کالک مجھے بہت اچھی لگ رہی تھی۔ اسرار کالک سمیت میرے دل میں اتر گیا۔ میں اس کے بارے میں سوچنے لگی۔ اسرار بھی بہانوں بہانوں سے ہمارے گھر کے چکر لگانے لگا۔ ہماری محبت دن بدن پروان چڑھنے لگی۔ پھر میں اسرار کو باہر ملنے لگی۔ ایک دن اسرار نے مجھے کہا اقصیٰ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں تو چاہتی یہی تھی۔ اس نے مجھے کہا کہ تم گھر سے آ جاؤ، ہم کسی اور شہر میں جا کر اپنی زندگی کا آغاز کریں گے، اور گھر سے آتے وقت کچھ روپے زیورات بھی لے آنا، کیونکہ اس زیور پر تو صرف تمہارا ہی حق ہے، اور میں بھی اپنے ساتھ روپے لے آؤں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ کل میں 2 بجے ریلوے اسٹیشن پہ پہنچ گئی، تم بھی پہنچ جانا۔ اور میں دوسرے دن ریلوے اسٹیشن پر تھی۔ تھوڑی دیر بعد اسرار بھی آ گیا۔ اسرار گھر سے 2 ٹکٹ لے کر گاڑی میں آ کر بیٹھا۔ 10 گھنٹے کی طویل سفر کے بعد ہم ایک اسٹیشن پر اترے تو وہ ملتان تھا، ولیوں کا شہر۔ ہم نے گاڑی سے اتر کر قریبی ہوٹل میں ایک کمرہ کرائے پہ لے لیا اور رات بہت ہو گئی تھی تو ہم سو گئے۔ جب میری آنکھ کھلی تو دن کے 10 بج رہے تھے۔ میں نے اسرار کو جگایا، ہاتھ منہ دھو کر اس نے ویٹر کو ناشتے کا کہا۔ ویٹر ناشتہ لے کر آ گیا۔ بعد میں اسرار مجھ سے کہنے لگا کہ آج میں بہت خوش ہوں، میں نے جسے چاہا اسے حاصل کیا، آج ہم دونوں ایک ہیں، بہت جلد شادی کر لیں گے۔ پھر وہ یہ کہہ کے باہر چلا گیا۔ مولوی صاحب کا بندوبست کر کے آتا ہوں اور آج ہی ہمارا نکاح ہو جائے گا۔ میں خوش ہو کر کہا ہاں ہاں جاؤ اسرار۔ اسرار چلا گیا۔ شام کو اکیلا ہی واپس آیا۔ میں نے پوچھا کیا ہوا تو کہنے لگا ابھی تک کوئی مولوی صاحب ہی ایسا نہیں ملا جو یہاں آ کر ہمارا نکاح پڑھائے، اس لیے ہمیں خود مولوی صاحب کے پاس جانا ہوگا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے ہم چلے جائیں گے۔ اگلے دن مجھے لے کر ایک بڑی سی کوٹھی میں گیا۔ دیر بعد ایک مولوی اور 2 بندے آئے اور ان کے ساتھ ایک عورت بھی تھی۔ اسرار کرنے لگا یہ ہماری شادی کے گواہ ہیں۔ مولوی صاحب نے بس صورت فاتحہ پڑھی، دعا مانگی اور ہمیں مبارکباد دے دی کہ اب ہم دونوں میاں بیوی ہیں۔ نہ کوئی نکاح نامے پہ دستخط کروایا اور نہ ہی رجسٹر کروایا۔ میں تو اسرار کو پانے کی خوشی میں سب کچھ بھول گئی تھی، اور ویسے بھی مجھے اتنا اس وقت پتہ نہیں تھا۔ نکاح کے بعد وہ لوگ چلے گئے اور ہم واپس ہوٹل آ گئے۔ مجھے کیا پتہ تھا کہ اسرار مجھے دھوکہ دے رہا ہے۔ مجھے تو اسرار پر اپنے سے بھی زیادہ بھروسہ تھا۔ ایک ہفتہ ہمارا ہر دن خوشیوں کا پیغام لے کے آتا۔ آخر ایک دن ایسا طلوع ہوا جو ہمیشہ کے لیے میری دنیا اندھیر کر گیا۔ ایک دن صبح میری آنکھ کھلی تو اسرار نظر آیا۔ میں کافی پریشان ہو گئی کہ پتہ نہیں اسرار کہاں چلا گیا۔ میں نے کافی دیر انتظار کیا، پیسے اور زیور دیکھی تو وہ غائب۔ تو مجھے پتہ چل گیا کہ اسرار میرے پیسے اور زیور لے کے بھاگ گیا۔ ویٹر کھانا دینے آیا تو میں نے اسرار کے بارے میں پوچھا کہ کیا تم اس کے بارے میں جانتے ہو؟ اس نے جو بتایا اس کو سن کر میرے اعصاب خطا ہو گئے۔ اس نے کہا بولی لڑکی، وہ تو لڑکیوں کو بیچنے کا دھندا کرتا ہے اور پیسے لے کے چلا گیا ہے۔ میں جیسے جیسے سن رہی تھی میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا ہو رہا تھا۔ ویٹر نے مجھے کہا ہوٹل کا مالک سیٹھ اکرام تمہیں بلا رہا ہے۔ میں ویٹر کے ساتھ ہوٹل کے مالک کے کمرے میں پہنچ گئی۔ مجھے بٹھا کر اس نے ویٹر کو جانے کا اشارہ کیا۔ پھر اس نے مجھ کو کہا کہ ہوٹل کے کرائے کے پیسے دو یا پھر اس عورت کے ساتھ چلے جاؤ۔ اس نے اپنے پاس بیٹھی عورت کی طرف اشارہ کیا۔
مجبوراً میں اس عورت کے ساتھ آ گئی۔ میں نے سوچا تھا کہ شاید مجھے اس کے گھر کام کروانے کے لیے لے کے جا رہی ہے۔ اس نے جا کر ایک کمرے کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ آرام کرو، صبح ملتے ہیں۔ میں صبح اٹھی، ابھی میں سوچ میں گم تھی کہ اچانک یہ لڑکی میرے کمرے میں آ گئی۔ اس نے میرا ہاتھ منہ دلوایا اور چائے کا کپ اور ایک ساتھ پراٹھا دیا۔ میں نے ناشتہ کیا۔ میں نے اس لڑکی سے پوچھا کہ میں یہاں کیا کام کروں گی۔ اس نے کہا کہ میرا نام نازلی ہے، تم کو یہاں لایا گیا ہے، زینت بائی کوٹھے کی مالک ہے۔ اس سے آگے مجھے سننے کی تاب نہ رہی۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا۔ کیا؟ میں نے نازلی سے کہا، میرا تو نکاح ہوا ہے اسرار کے ساتھ، وہ تم کو چودھری کے ہاتھ بیچ گیا ہے۔ میں ایک نوجوان کے محبت میں پھنس کر اس کے جال میں پھنسا ہوا اور پچھتا رہی تھی۔ میں نے اسے بتایا کہ میں نے اسرار کی محبت میں اپنا گھر بھر چھوڑ دیا ہے۔ میری ماں، میرا باپ مجھ سے اتنا زیادہ اعتماد کرتے تھے، ان کا اعتماد اپنے پیروں تلے روند کر گھر سے نکلی ہوئی ہوں۔ میں سوچنے لگی، اب کروں تو کیا کروں۔ تھوڑی دیر میں ایک بڑکیلے کپڑوں میں ملبوس عورت میرے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے ساتھ 2-3 لڑکیاں اور بھی تھیں۔ اس نے آتے ہی مجھے کہا، اقصیٰ، مجھے تمہارے بارے میں سب کچھ علم ہے کہ تم نے اسرار شورے کی محبت میں اس کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی ہو۔ وہ تو ابھی خوبصورت شورا ہے اور تمہارا ساتھ بہت برا کام کر گیا، تم کو ہمارے ہاتھ بیچ کر گیا ہے۔ یہ تھا اس کا پیار۔ مجھے پتہ ہے اب تم گھر واپس نہیں جا سکتی، کیونکہ جو لڑکیاں ایک دفعہ گھر سے نکل آئے نا، وہ دوبارہ گھر نہیں جا سکتی۔ نہ گھر اور نہ معاشرہ اس کو قبول کرتا ہے۔ تمہارے گھر والے کہتے ہیں کہ اقصیٰ ہمارے لیے مر گئی ہے، اب ہمارا اس سے کوئی تعلق واسطہ نہیں۔ اگر تم میری بات نہیں مانو گے تو مجھے طریقے آتے ہیں منوانے کے۔ میں نے کہا، مجھے آج رات سوچنے کا موقع دو۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، تم اچھی طرح سوچ لو۔ اتنا کہہ کے وہ چلے گئی۔ میں رات کو سوچتی رہی کہ میں نے اسرار کی محبت میں اپنا گھر بار چھوڑا، اپنے ماں باپ، اپنی بہنوں کو چھوڑا، بس اسرار کی محبت میں۔ لیکن اس نے میرا اور میری محبت کا مذاق اڑایا۔ اگلے دن میں نے اپنا فیصلہ زینت بھائی کو بتا دیا۔ میری بات سن کر وہ خوش ہو گئی۔ رفتہ رفتہ میں خود بھی بھول گئی کہ میں کون ہوں، کیا ہوں، کس کی بیٹی ہوں۔ پھر میں بھی اس ماحول کی عادی ہو گئی۔ بڑے بڑے لوگ مجھے دیکھنے آتے اور جب میں ناچتے ناچتے گانا گاتی تو سبھی لوگ اٹھ کر مجھ پر پاؤں کی بارش کرتے۔ ان میں سے ایک تماش بین بھی تھا جو بس چپ چاپ اپنی جگہ پر بیٹھا رہتا اور دوسرے تماش بینوں کے جانے سے پہلے وہ چلا جاتا۔ جب وہ اٹھ کر چلا جاتا تو اس کی جگہ پہ جہاں وہ بیٹھا ہوتا وہاں 100 کا نوٹ پڑا ہوتا، بلکہ دوسرے تماش بین تو کوئی 500، 1000 کے نوٹ مجھے نشاور کرتے۔ وہ تھا تو ایک نوجوان لڑکا، مگر دیکھنے میں شریف خاندان سے لگتا تھا، پر وہ اس بدنام زمانہ بازار حسن میں کیوں آتا تھا؟ یہ سوال تھا جو مجھے پریشان کرتا تھا۔ وہ لڑکا اب میرے لیے موما بن چکا تھا۔ بازار حسن میں تو شام ڈلتے ہی بازار حسن کی رونقیں بحال ہونا شروع ہو جاتی۔ میں ایک دن صبح کی سیر کرنے قریبی پارک میں چلی گئی۔ آج پتہ نہیں کتنے عرصے کے بعد میں نے صبح کا منظر دیکھا۔ ہر کوئی اپنے اپنے کاموں میں چل پڑا تھا۔ پھر میں ہر روز سیر کو جانے لگی۔ صبح کی سیر کر کے آتی تو سو جاتی۔ ایک دن میں صبح کی سیر کرنے پارک میں گئی تو میں نے پارک میں ایک پوائنٹ پہ بیٹھ کے لوگوں کو دیکھنا شروع کر دیا۔ تو ساتھ سڑک میں تھی، وہاں کافی لوگ پیٹ کی خاطر دہاڑی لگانے کے لیے کھڑے رہتے۔ ادھر ادھر دیکھا تو وہاں ایک نوجوان کھڑا تھا جو میرا گانا سننے آتا اور ہر روز 100 کا نوٹ دیتا۔ وہ بھی مجھے ان لوگوں میں کھڑا نظر آیا۔ میں نزدیک جا کر اس کو اپنے پاس بلایا۔ وہ میرے پاس بینچ میں بیٹھ کے، میں نے پوچھا، تم ادھر کیوں کھڑے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ کسی مستری کے ساتھ دہاڑی لگانے کے لیے کھڑا ہوں۔ میں نے کہا، کیوں اس بدنام جگہ پہ آتے ہو؟ آپ اور آپ کا گانا سننے آتا ہوں۔ آپ کا گانا اور آپ مجھے دونوں بہت اچھی لگتی ہو، اس لیے بازار حسن جاتا ہوں۔ میں نے کہا، تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا، میرا نام نعمان ہے۔ میں نے کہا، نعمان، میرا نام اقصیٰ ہے۔ اقصیٰ کا مطلب ہوتا ہے پاک، لیکن میں اب صرف نام کی اقصیٰ ہوں۔ نعمان کہنے لگا، اقصیٰ، تم جیسی بھی ہو، بس مجھے اچھی لگتی ہو۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں تمہیں اس گناہ کی دلدل سے نکالنا چاہتا ہوں۔ تم میرے ساتھ چلو میرے گھر، وہاں جا کر ہم شادی کر لیں گے۔ میرے ماں باپ فوت ہو گئے ہیں، ایک چھوٹی بہن ہے اور ایک بڑا بھائی۔ بہن کی شادی ہو گئی ہے اور میں خود بھی اب اس گناہوں کی دلدل سے نکلنا چاہتی تھی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے نعمان، لیکن ایک بات میری یاد رکھنا، مجھے دھوکہ مت دینا۔ میں نے زندگی میں بہت دھوکے سہے ہیں، صرف دھوکوں کی وجہ سے
اس نے کہا میں تم کو اپنے دل کی رانی بنا کے رکھوں گا۔ میں نے کہا کل تم اسی جگہ پہ میرا انتظار کرنا، میں آ جاؤں گی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ رات کو میں نے اپنے کمرے میں جا کر ایک بیگ تیار کیا جس میں کافی روپے زیور رکھا اور سو گئی۔ صبح ہوئی تو زینت بھائی اور باقی لوگ بھی سو رہے تھے۔ میں نے بیگ اٹھایا، برقع پہنا کہ پہچان نہ سکوں، اور کوٹھے سے ڈرتے مارے وہاں سے نکل گئی۔ پھر میں مطلوبہ جگہ پر پہنچ گئی اور نعمان پہلے سے ہی وہاں کھڑا میرا انتظار کر رہا تھا۔ خیر ہم دونوں نے رکشے میں بیٹھ کر ریلوے اسٹیشن پہنچ گئے۔ نعمان نے گوجرانوالہ کی 2 ٹکٹ لی تھی۔ گاڑی دن کے 2 بجے آئی۔ ہم گاڑی میں بیٹھ گئے۔ گاڑی میں بیٹھتے میں نے برقع اتار دیا۔ جب تک گاڑی کھڑی رہی میری جان پہ بنی رہی۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں مجھے پہچان ہی نہ لے۔ گاڑی چلتے ہم نے سکھ کا سانس لیا۔ ہم دونوں بہت خوش تھے۔ ہمارے سامنے ایک مرد اور ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ بار بار ہماری طرف دیکھ رہی تھی اور آپس میں سرگوشیوں میں باتیں بھی کر رہے تھے۔ گاڑی چلتے چلتے پتہ نہیں کون سے اسٹیشن پر رکی اور رات کا اندھیرا تھا، جس کی وجہ سے پتہ نہیں چل سکا کہ نعمان چائے لینے کے لیے گاڑی سے اترا تو چائے کا اسٹال تھوڑا سا دور تھا۔ نعمان جیسے ہی اسٹال پر پہنچا تو پیچھے سے گاڑی چل پڑی۔ دیکھتے دیکھتے گاڑی سپیڈ پکڑ گئی۔ نعمان نے کافی دوڑ لگائی لیکن وہ گاڑی پر سوار نہ ہو سکا۔ میں بہت پریشان ہو گئی اور میں نے اونچی اونچی رونا شروع کر دیا۔ اس آدمی اور لڑکی نے مجھے دلاسا دی اور کہنے لگے میرا نام شادمان ہے، ہم کراچی سے آ رہے ہیں۔ میں نے جھوٹ بولا، وہ میرا کزن تھا۔ ہم گوجرانوالہ جا رہے تھے لیکن نعمان گاڑی میں سوار نہ ہو سکا۔ وہ مجھے کہنے لگا آپ فکر نہ کریں، جب گوجرانوالہ آئے گا ہم آپ کو بتا دیں گے۔ پھر نیند آ گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو گاڑی ایک اسٹیشن پر کھڑی تھی۔ وہ گجرات کا اسٹیشن تھا۔ میں سمجھی کہ ابھی گوجرانوالہ آئے گا۔ اتنی دیر میں شادمان لڑکی اور وہ آدمی، شادمان شخص اور لڑکی بھی جاگ گئے۔ گجرات اسٹیشن کو دیکھ کر کہنے لگے کہ گوجرانوالہ اسٹیشن تو گزر گیا، ہم سوئے ہی رہ گئے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلا۔ اور وہ لڑکی کہنے لگی میرا نام شکیلہ ہے اور ہمارا شہر لالہ موسیٰ ہے، تم ہمارے ساتھ ہمارے شہر چلو لالہ موسیٰ۔ ہم لالہ موسیٰ اسٹیشن پر اترے۔ شادمان نے رکشے والے کو ایک محلے میں چلنے کو کہا۔ محلے کا نام میں نہیں بتاؤں گی۔ شادمان مجھے ایک گھر میں لے آئے، جس گھر میں وہاں کوئی اور نہیں تھا سوائے ایک بوڑھی عورت۔ یہ اس کی ماں تھی۔ میں نے رات وہاں برسر کی اور اگلے دن شکیلہ چلے گئی۔ دن پر دن گزرتے گئے، 6 ماہ کا عرصہ گزر گیا۔ ایک دن شادمان نے مجھے کہا اقصیٰ کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ میرے آگے پیچھے تو کوئی ہے نہیں۔ میں نے شادمان سے شادی کر لی۔ پتہ نہیں شادمان کا کیا کاروبار تھا، مجھے نہیں پتا۔ ایک دن رات کو میری آنکھ کھلی تو شادمان اپنے بستر پر نہیں تھا۔ میں اٹھی کہ دیکھوں وہ کہاں گیا ہے۔ ساتھ والے کمرے میں مجھے شادمان کی آواز آئی۔ وہ فون پر کسی لڑکی کو کہہ رہا تھا جمیلہ رات 12 بجے تم ساجد صاحب کے ساتھ چلی جانا، میں نے اس سے پیمنٹ لے لی ہے۔ اس کی بات سن کر مجھے پتہ چلا کہ یہ کیا کام کرتا ہے۔ شادمان لڑکیوں کا کاروبار کرتا تھا، لڑکیاں سپلائی کرتا تھا۔ رفتہ رفتہ ہمارے 2 بچے ہو گئے اور شادمان نے بھی مجھے اپنے کاروبار میں لگا لیا۔ اگر میں نہ کرتی تو مجھے طلاق دینے کی دھمکی دیتا، یہاں تک کہ اقصیٰ مجھے اپنی کہانی سناتی گئی اور وہ اپنے گھر لوٹ گئی اور میں اپنے گھر آ گیا۔ کچھ عرصے بعد ایسا ہوا کہ ایک دن مجھے پتہ چلا کہ شادمان فوت ہو گیا۔ محلے کے کافی بندے اس کے جنازے میں گئے، میں نہ گیا، میرا دل نہ مانا۔ اقصیٰ کے اب 2 بچے ہیں، وہ ان کو پالنے کے لیے سیدھی راہ پر چل پڑی۔ میں نے اس کو ایک بڑی فیکٹری میں کام دلوا دیا۔ وہ بہت خوش تھی تاکہ اس کے بچے اچھے انسان بن سکیں۔ ایک دن وہ مجھے کہنے لگی سہیل صاحب میں نے ایک بہت بڑی غلطی کی، اپنے گھر سے بھاگنے کی، اپنے ماں باپ کو دھوکہ دیا، جس کی مجھے اتنی بڑی سزا ملی کہ مجھے دھوکے پر پھر دھوکے ملے، مجھے کہاں پہنچا دیا۔ اور بچوں کو پالنے کے لیے اب میں کوئی غلط راستہ نہیں اپناؤں گی۔ اس کی بات سن کر میں چپ ہو گیا اور نم آنکھوں کے ساتھ اس کو چھوڑ کر آگے چل دیا۔ سچ ہی کہتے ہیں کہ جو بیٹیاں ماں باپ کی عزت کو پامال کرتی ہیں نا، ان کی ساری زندگی گناہ اور ذلت کی لپیٹ میں آ جاتی ہے۔